कहानी बड़ी दिल अवेस है और ये कहानी उस दौर की है जब मेरे हुजूर हिजरत का सफ़र किया। और आप जानते हैं कि मेरे हुजूर के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। और रास्ते के अंदर एक जगह पर हुजूर को भूख महसूस हुई तो मेरे हुजूर जो है वो एक कच्ची कुल्ली पे दस्तक दी। तो बताया जाता है कि वो आतका बिनते माबद की कुल्ली थी। तो उसने दरवाज़ा खोला तो हुजूर फरमाया कि हम मुसाफिर हैं और अगर तेरे पास कोई चीज़ हो तो हम ख़रीदने की भी ताकत रखते हैं, और अगर तू हमारी मेज़बानी का शर्फ पाले तो ये भी जो है वो तेरे लिए एजाज़ होगा। तो उसने कहा कि मैं एक अरब ख़ानदान की बेटी हूँ, जब हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है तो फिर हमें चाह चढ़ जाता है और फिर मेहमान भी इतने सोने आ जाए, लेकिन मेरे मुकद्दर माड़े के इस वक्त घर में कोई शय नहीं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। बकरियों का रेवड़ बाहर चरने के लिए गया है। तो बताया जाता है कि उसके वेड़े के अंदर एक तरफ कमज़ोर और लागर सी बकरी बंधी थी। तो हुजूर मैं अगर तू कहे तो हम इस बकरी का दूध दो लें। उसने कहा कि इसकी तो हड्डियों में गोदा भी नहीं है, इसकी खीरी में दूध कहाँ से आएगा। तो हुजूर मैं अगर तू इजाज़त दे तो हम इससे दूध ले लें। उसने हंस के कहा अगर ये आपको दूध दे दे तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके बढ़े और उस बकरी को खोला और लाकर यूं हुजूर के सामने खड़ा किया। उम्मे माबद का छोटा बच्चा था जो इस मंजर को देख रहा था, और शायद आज वो भी परेशान था कि ये बकरी तो अपने कदमों पे खड़ी होकर मेरे साथ खेलती भी नहीं है, आज कौन से लोग आए हुए हैं किसे भी चाह चढ़े हुए हैं। तो वह बकरी को हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना, तो मेरे हुजूर ने अपना दस्ते बरकत, दस्ते रहमत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर हुजूर ने उसकी पुश्त के ऊपर यूं फेरा। यार बस हाथ फेरने की देर थी कि बकरी को भी पता लग गया किन का हाथ मेरी पुश्त पे आ गया है। अल्लाह अकबर, एक मैं ही नहीं आशिक जमाना है। तो बकरी ने यूं जुर्जरी ली और टांगे चौड़ी की और उसकी खीरी में दूध उतर आया। अब हुजूर उम्मे माबद से कहा कि बर्तन लाओ। अब बकरी का दूध कितनी मिकदार में होगा। उम्मे माबद ने एक छोटा बर्तन हुजूर को पेश किया। मेरे हुजूर जब दूध दोने लगे तो रावी कहता है नीचे से झाग उठने लगी। अल्लाह अकबर, पूरा बर्तन जब दूध से भर गया तो हुजूर मैं दूसरा बर्तन, फिर तीसरा बर्तन, फिर चौथा बर्तन, यहां तक कि उम्मे माबद के घर की थालियां भी हुजूर ने दूध से भर दी। अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते हैं लगता यूं था जैसे उस दूध का कनेक्शन आपने हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया। अब हुजूर ने उम्मे माबद को पीने के लिए दिया, उसके छोटे बच्चे ने पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पिया, और आखिर पे हुजूर ने पिया, और फिर एक और प्याला भरा और भर के हुजूर उम्मे माबद को दिया और कहा जब अबू माबद तुम्हारा शोहर आएगा ना तो हमारी तरफ से उसको भी पेश करना। और हुजूर ने दुआए बरकत दी और आका करीब चल दिया। ये दिन की कहानी थी। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ चरा के वापिस पलटा तो आज उसने अपनी कच्ची कुल्ली पे अनवार बरसते देखे। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी है। और अगर इसे मैं नशूर वाहदी का लहजा दे लूं तो उसने कहा था चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। जहां से हुजूर गुजर जाए वहां बरकतों का भी समा होता है। तो अबू माबद घर आते ही पूछता है कि आज खैरियत है। कहा क्या हुआ। कहा माहौल में खुशबुएं और रोशनियां फैलती महसूस होती हैं, तो आज कोई घर में आया था। तो उम्मे माबद कहती हाँ आज ना हमारे घर में मुबारक आया था। हुजूर का नाम तो पूछना याद ना रहा, तो अपने गुमान में नाम रख लिया। दिल में ख्याल आया होगा जो इतनी बरकतें देकर जाएं वो फिर मुबारक ही तो होते हैं। तो कहा आज ना हमारे घर में मुबारक आया था। अब अबू माबद पूछता है कि वो मुबारक कैसा था। उम्मे माबद हुजूर का मुबारक हुलिया बयान करती हैं। यार लफ्ज़ तो अरबी के हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि माना मफहूम और तर्जुमा समझ में ना भी आए, लेकिन चूंकि हुजूर के हुलिया नूर का तज़किरा है तो दिलों के अंदर नूर उतरता महसूस होता है। अबू माबद पूछता है बताओ ना कि वो मुबारक कैसा था। फिर उम्मे माबद बोलने लगी
یار بولنے کیا لگی ان کے منہ سے بھی روشنی نکلنے لگی. کہتی ہے میرے شوہر نامدار تمہیں کیا بتاؤں کہ آج آنکھوں نے کیا دیکھا ہے. رأیت رجلا ظاہر الوداد حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجلہ ولم تزر به صالہ وسیم کسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احول اکحل ازج اقرن وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثہ اذا صمت فعلیہ الوقار وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُحَا هُلُوُّ الْمَنْطَقِ فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا حَزْرٌ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَذَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ أَبْهَى النَّاسِ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ رَابِعَةٌ لَا تَشْنَوْ عَيْنٌ مِنْ طُولٍ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ غصن بين غصنين فهو عندر الثلاثة منورا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقولي وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا آبس ولا مفند. انہوں نے حضور کا حسن بیان کیا اور حد کر دی. کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں آج آنکھوں نے کیا دیکھا ہے. ایک ایسا چہرہ دیکھا جن کے اوپر ملاحت چھائی ہوئی تھی, اللہ اکبر, جن کا رنگ نکھرا ہوا تھا اور خوبصورت تھے, خوب رو تھے. پھر کہیں گی فی عینیہ دعجن, ان کی مبارک آنکھوں کی پتلیاں بھی کشادہ تھی, سفید رنگ میں سرخ رنگ کے ڈورے لگے ہوئے تھے. اور پھر کہنے لگی اکحل ازج اقرن, ان کے ابرو ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور کہنے لگی کہ بغیر سرما لگائے آنکھیں سرمگی تھیں. پھر کہنے لگی وفی عنقہ سطع, تمہیں کیا بتاؤں ان کی تو گردن بھی چمک رہی تھی. وفی لحیتہ کثاثہ, اور ان کی جو مبارک داڑھی تھی نا لگتا تھا جیسے نور کی جھالر ہو. اور پھر کہنے لگی اذا صمت فعلیہ الوقار, جب خاموش ہوتے نا تو باوقار لگتے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُحَا, کہا جب خاموش ہوتے تو باوقار لگتے اور جب بولنے لگتے تو منہ سے روشنی نکلنے لگتی, نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں. اللہ اکبر. یار میں قربان جاؤں ام معبد آپ کے مقدر پر, کتنے غور سے حضور کو دیکھا. جب میرے حضور خاموش ہوتے پھر بھی دیکھتی, اور جب میرے حضور بولنے لگتے پھر بھی دیکھتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں خاموش بیٹھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب بولیں تو وہ حسن برقرار نہیں رہتا. لیکن اس نے کہا نہیں, وہ ایسے نہیں تھے. جب خاموش ہوتے تو باوقار لگتے, اور جب بولنے لگتے تو روشنیاں نکلنے لگی. پھر کہنے لگی اب الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب, تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنے خوبصورت تھے. 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جب دور سے دیکھا نا تو سونے لگتے تھے, اور جب نیڑے آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن جب قریب آئیں تو نقوش میں وہ کشش نہیں رہتی. لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے, دور سے بھی سونے لگتے تھے اور قریب آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے. اچھا, انہوں نے یہاں پر حضور کی صورت کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو بھی بیان کر دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے بلے لگتے ہیں, لیکن جب کاروبار کریں, نوکری کریں, رشتہ داری جوڑیں تو اندر سے وہ کہانی نہیں نکلتی. وہ کیا کسی نے کہا تو یوں تو اس کے لہجے میں برف تھی, لیکن جو چھو کے دیکھا تو اپنا ہی ہاتھ جل گیا. لوگ اوپر سے اور ہوتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. ممبر پر تو شعلہ بیان خطیب ہوتا ہے, لیکن جب ٹائم لینے کے لیے فون کریں تو کہانی ریٹ لسٹ سن کر کچھ اور بن جاتی ہے. لوگ اوپر سے کچھ ہوتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے. جب دور سے دیکھا نا تو آنکھیں جھکی ہوئی تھی, اور جب نیڑے آئے تو حیا کے پیرے پھر بھی سلامت تھے. دور سے بھی سونے لگتے تھے اور قریب سے بھی سونے لگتے تھے. اللہ اکبر. اچھا, اس کا ایک مفہوم میرے شیخ طریقت بھی بیان کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا نا ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے تو نیڑے بیٹھ کر دیکھا ہے, آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے. تو فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو, کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا چاند تھے حضور,
پھر کہا نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ کہا جناب دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسد، جس میں اتھر پہ مکھی کو بیٹھنے کی بھی جرت نہیں۔ یقینوں نے کہا تھا جنہوں نے نیڑے سے دیکھا تھا اور جنہوں نے 13 صدیوں کے فاصلے میں گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا، انہوں نے پھر کیا کہا؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے لیلۃ الادحیان تھی اور 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ادھر حضور سرخ داری دار چادر زیب تن کیے محو استراحت تھے۔ فرماتے میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا، پھر میں نے فیصلہ کیا یہ چاند کیا ہے؟ میرے حضور اس سے بھی زیادہ سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونے ہیں، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ سونے ہیں۔ اچھا یہ حدیث تو لمبی ہے، وقت سمٹ گیا۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ اوصاف حضور کے بیان کر رہی تھی نا۔ آگے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے 2 سرسبز و شاداب شاخیں ہوں، اور وہ اتنی پیاری ہوں کہ نظر ان سے بھی نہ ہٹے، لیکن وہ ان میں درمیان میں تیسری شاخ لگتے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن جب تھوڑی اور دیر گزری نہ حسن کا نقشہ کھینچا تو مابت لگتا یوں ہے کہ ان کے لفظ ختم ہونے لگے، لیکن ابھی حضور کا حسن اوپر جا رہا تھا۔ تو مابت نے پھر پتہ کیا کیا؟ انہوں نے موضوع بدل لیا، اور حضور سے توجہ ہٹا کے نا انہوں نے موضوع جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کر دیا، اور کہنے لگی وہ تھے نا، وہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ لاہو روفا کا جو پاس کھڑا پیکرے ادب تھا نا، میری سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا تھا۔ کہا وہ تھے، لیکن جو پاس کھڑا پیکرے ادب تھا نا، میں نے ان کو بھی دیکھا۔ لاہو روفا کا یحفون بھی اذا قال، جب وہ کوئی بات کرتے نا تو یہ کان لگا کر ان کی بات کو سنتا۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِ، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو سارے کام چھوڑ کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا سارا حسن کا تذکرہ جب ابو مابت نے سنا نا تو کہتا مابت تو نے زیادتی کی ہے، میں دور تو نہیں گیا تھا، تو مجھے بھی بلا لیتی اور میں بھی مبارک کو دیکھ لیتا۔ اچھا وعدہ کرو اب جب دوبارہ آئے گا نا تو تم مجھے ضرور بلاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ روزانہ شام کو گھر آتا اور وہ اسے کھانا پیش کرتی اور کہتی کہ کھانا کھا لو۔ وہ کہتا مبارک تو نہیں آیا تھا؟ وہ کہتی نہیں مبارک نہیں آیا تھا۔ وہ کہتا کہ پھر چلو مبارک کی باتیں سنو۔ وہ کہتی کھانا تو کھا لو۔ وہ کہتا نہیں پہلے مبارک کی باتیں سنو۔ اب وہ روزانہ یہی کام کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یا سادے لفظوں میں یہ لگتا نہیں ہے کہ مابت کی کچی کلی میں ہر رات کھانے سے پہلے محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ مبارک کی باتوں کا نام ہی تو میلاد ہے۔ اللہ، روزانہ یہی کام کیا کرتے۔ ایک دن گھر کا سودا سلف ختم ہوا تو مابت قریبی دکان سے کوئی چیزیں لینے کے لیے گئی تو اسے مطلوبہ چیزیں نہ ملی، تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا تو چلتی چلتی شہر رسول میں پہنچ گئی۔ بازار میں کھڑی کچھ چیزیں خرید رہی تھی کہ گلی سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ جب چھوٹے بچے کی نظر پڑی نا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا یا اماں ھذا صاحب المبارک، امی وہ دیکھ مبارک کا ساتھی مل گیا ہے۔ جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا اور کہنے لگے این المبارک این المبارک، تم تو مل گئے ہو، بتاؤ مبارک کہاں پہ ہے؟ اب انہوں نے نام تو خود ہی رکھا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے کون سا مبارک؟ تو بچہ کہتا وہ جس نے ہماری بکری پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ آ گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ وہ ہجرت کی رات ملنے والے لوگ ہیں۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ مابت کو لیا، اس کے چھوٹے بچے کو لیا، اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سامنے حضور جلوہ فراز تھے۔ تو بچہ پھر خوشی میں کہنے لگا امی وہ دیکھو مبارک اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ جا کر حضور کے قدم پکڑ لیے اور کلمہ رسول قبول کیا، غلامی کے تاج سینوں پہ سجائے
اور یہ دن کی کہانی تھی۔ یہ شام کو گھر آئے اور آ کر ماں بیٹا میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ ماں کہتی تیرے باپ کو یہ خوشخبری پہلے میں نے سنانی ہے، تو بیٹا کہتا نہیں نہیں، مبارک کے ساتھی کو تو میں نے ڈھونڈا تھا نا، پہلے یہ خوشخبری میں سناؤں گا۔ ماں کہتی بیٹا میں تیری ماں لگتی ہوں، یہ خوشخبری مجھے سنانے دو۔ تو وہ کہتا نہیں نہیں، ماں مبارک کی یاری میں کوئی ماں نہیں ہوتی، سارے مبارک کے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میٹھی لڑائی لڑ رہے تھے کہ ابو معبد جب گھر آیا تو اس نے آج پھر اپنی کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے۔ پتہ کیا لگا، مبارک آ جائیں پھر بھی برکتیں ہو جاتی ہیں، اور کوئی مبارک کی چوکھٹ دیکھ کے آئے تو برکتیں لے کے آتا۔ اچھا یہ پوچھ رہے تھے کہ سوچ رہے تھے بتانا کس نے ہے، تو وہ آ کے خود ہی پوچھتا ہے آج گھر میں مبارک تو نہیں آیا تھا؟ کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا ماحول کی روشنیاں تو بتاتی ہیں کہ مبارک آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں مبارک تو نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک کو مل آئے ہیں۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا وہی جسے زمانہ محمد کہتا ہے، ہم اسے پیار سے مبارک کہا کرتے ہیں۔ ابو معبد بھی اٹھا، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے۔ جس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا حضور کو، اس کو ایمان کی سلامتی نصیب ہوتی گئی۔ اقبال نے کہا تھا عہد ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔